बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, और वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे। तकरीबन आप इस यूनिवर्सिटी को पूरे पाकिस्तान में ख़बरों में नुमायाँ ही देखते हैं दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह, लेकिन इसके मसाइल ऐसे हैं कि जो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो जब से ये मुस्तकिल वाइस चांसलर आए हैं, पहले तो मुस्तकिल वाइस चांसलर कोई नहीं था, अब जब खुदा करके एक वाइस चांसलर मिल गया तो उसने आते ही ऐसी सूरत हाल शुरू कर दी कि जिससे ये कहने पे असातिज़ा और तलबा और इंतज़ामिया मजबूर हो गई कि ये नहीं आते तो बेहतर था। अब जब आपने गुज़िश्ता दिनों एक सारी सूरत हाल देखी, असातिज़ा की मूवमेंट देखी, प्रोटेस्ट देखे, सारी चीज़ें आपके सामने आईं, तो अब इस सारी चीज़ के बैकग्राउंड में है क्या, ये तफसीली तौर पर स्टूडेंट के सामने भी आना ज़रूरी है, और दीगर जो जामियात के असातिज़ा हैं, इंतज़ामिया है, उनके सामने भी बैकग्राउंड आना ज़रूरी है कि असल मसाइल हैं क्या और मसाइल का तदारुक कैसे मुमकिन होगा, मसाइल कैसे कम होंगे। इस हवाले से आज अब्दुल हक कैंपस के अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर इकबाल नकवी साहब, उनसे जानेंगे इस सारी सूरत हाल पे कि ये क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अभी एक सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है, ये सिलेक्शन बोर्ड क्या मुतनाज़ा नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो 2022 का सिलेक्शन बोर्ड था उसको मौजूदा वाइस चांसलर ने आकर के ख़त्म किया, और कोई ऐसी कमेटी भी नहीं थी, कोई सिफारिशात भी नहीं थी, अगर कोई थी तो आप उसकी तस्दीक कीजिएगा। और ये जो अभी हो रहा है सिलेक्शन बोर्ड, ये मुतनाज़ा क्यों है? क्या ये एक रास्ता बोर्ड हो रहा है या सिलेक्टिव हो रहा है? कुछ अपने अपने ही लोगों को रखने की तैयारियां की जा रही हैं, थोड़ा सा इस पे अगर आप रोशनी डालें। देखिए, मैं यहाँ पे अपने असातिज़ा की तरफ से रिप्रेजेंट करूँगा उनके इश्यूज़ को। मैं नॉमिनेटिंग कमेटी, जो कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल नॉमिनेटिंग कमेटी है, उसमें 2 असातिज़ा नुमाइंदे होते हैं। मैं तीनों कैंपसेस से मुंतखब असातिज़ा का नुमाइंदा हूँ, और असातिज़ा के मौक़िफ़ को बयान करना और उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। आपने बहुत अच्छी बात अभी डिस्कस करी कि सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से जो असातिज़ा में एक बेचैनी पाई जाती है, उस हवाले से असातिज़ा का मौक़िफ़ यह है कि 2022 जिसमें परमानेंट वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर अता साहब आए थे, और डॉक्टर अतहर साहब ने अपने मुख्तसर से टेन्योर के अंदर नए सिलेक्शन बोर्ड को मुनक्किद करवाने के लिए इश्तिहार जारी किया, और ये इश्तिहार सेनेट के इजलास के अंदर इसकी तस्दीक की गई, या इसको कहने मंजूर किया गया, और सेनेट की हिदायत के ऊपर इस इश्तिहार को शाया किया गया है। मौजूदा वाइस चांसलर ने 12 अप्रैल 2026 को ये जारी होने वाला इश्तिहार मनसूख करते हुए एक नया इश्तिहार जारी कर दिया है, जो कि चंद असातिज़ा की आप कह लें कि प्रमोशन के लिए या चंद डिपार्टमेंट्स को उसके अंदर फैसिलिटेट किया जा रहा है, और मेजॉरिटी असातिज़ा जो हैं वो इससे इफ़ेक्टेड हैं, और उनकी डिमांड ये है कि 2022 का जो इश्तिहार आया था उस इश्तिहार के मुताबिक सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद होना चाहिए। अच्छा, अभी जो हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, इसमें आपने कहा कि चंद डिपार्टमेंट्स को तैयारी की जा रही है उन लोगों को करने के लिए, तो वो जो असातिज़ा हो रहे हैं अभी इस सिलेक्शन में, तो वो वाइस चांसलर के कोई करीबी हैं या उनके जो एक कैबिनेट है उनकी अपनी वाइस चांसलर के करीब भी ज़ाहिर लोग हैं, तो वो हैं या वो भी तो ज़ाहिर असातिज़ा हैं, तो उनका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, असातिज़ा हम फिर ये बात कहते हैं कि इस वक्त अगर किसी भी सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद किया जा रहा है और उसमें जो भी असातिज़ा शामिल हैं या जिस डिपार्टमेंट की पोस्ट ऑफ़र की गई हैं, उनका सिलेक्शन बोर्ड ज़रूर होना चाहिए। हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यह है कि जो दीगर शुबाजात हैं जिनका राइट पहले बनता था, जिनकी सीनियरिटी मुतासिर होने का ख़दशा है, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस वक्त जिन डिपार्टमेंट्स में इश्तिहार दिया गया है मुख्तलिफ़ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए क्राइटेरिया जो होना चाहिए था क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक, उसको फ़ॉलो नहीं किया गया है, जिसके ऊपर असातिज़ा एतराज़ कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जो इश्तिहार सेनेट से मंजूर हुआ हुआ था, उसको आपने बग़ैर किसी फ़ॉरम के, बग़ैर सेनेट की परमिशन के मनसूख क्यों किया, और नए इश्तिहार के अंदर
تمام اساتذہ جو کہ 2022 میں ایلیجبل تھے ان کو موقع کیوں نہیں دیا گیا نئے اشتہار کے اندر؟ اچھا، جو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ابھی چند ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر کا جو اشتہار دیا گیا ہے وہ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، ان کا بھی ہونا چاہیے، اگر وہ ڈیو ہے، مطلب اس شعبے میں لوگ چاہیے تو وہ ہونا چاہیے، لیکن جن میں چاہیے ہیں آپ تینوں کیمپسز کے اساتذہ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پروفیسرز کی، ایسوسیٹ پروفیسرز کا سلیکشن بورڈ ہونا چاہیے، وہاں اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اور سیٹس بھی ہیں کہ وہاں پہ ہونا چاہیے؟ کتنے ڈپارٹمنٹ ایسے ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ بہت اچھا سوال ہے اور اکثر یہ سب کو بات کلیئر نہیں ہوتی۔ 8 فیکلٹیز ہیں اس وقت فیڈرل اردو یونیورسٹیز میں، اسلام آباد کیمپس کو ملا کے ٹوٹل 8 فیکلٹیز ہیں۔ ان 8 فیکلٹیز میں سے صرف سائنس فیکلٹی اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں پروفیسرز موجود ہیں۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں اس وقت 1 پروفیسر ہیں جو کہ ڈین آف مینجمنٹ سائنسز ہیں، اور سائنس فیکلٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ 2 پروفیسرز موجود ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 6 فیکلٹیز ایسی ہیں جس میں 1 پروفیسر بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترجیح بنیادوں کے اوپر ان فیکلٹیز میں جہاں پر 1 پروفیسر بھی نہیں ہے اور وہاں پہ پی ایچ ڈی پروگرام چل رہا ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی اور ایم فل کر کے جا رہے ہیں، وہاں پہ کم از کم 1 پروفیسر کے لیے ایڈ دینا چاہیے تھا۔ وہاں پہ سیٹس بھی موجود ہیں شعبہ جات میں، وہاں پر اساتذہ بھی اپنی سینیورٹی کے حساب سے جو کرائیٹیریا ہے ایچ ای سی کا وہ پورا کرتے ہیں، اور اب سے نہیں، گزشتہ 10 سال سے وہ کرائیٹیریا پورا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان فیکلٹیز میں 6 فیکلٹیز میں اس دفعہ بھی 12 اپریل 2026 کو جو ایڈ آیا ہے، ان 6 فیکلٹیز کے اندر کوئی پروفیسر کا اشتہار نہیں دیا گیا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر کوئی اشتہار نہیں آیا۔ آیا کس میں ہے؟ سائنس فیکلٹی کے ان ڈپارٹمنٹس میں اشتہار دیا گیا ہے پروفیسر کا جہاں پر آلریڈی پروفیسرز موجود ہیں۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر آلریڈی 2 پروفیسر ہیں، 1 پروفیسر کا وہاں پر ایڈ دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح زولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر پروفیسرز موجود ہیں، وہاں بھی پروفیسر کا ایڈ دے دیا گیا ہے۔ تو اساتذہ اسی بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بتایا ہے اس سے تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ صرف اساتذہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو طلبہ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہا ہے وہاں اگر مستقل پروفیسر نہیں ہوگا تو یہ پھر کیسے ممکن ہوگا کہ وہاں پہ ایم فل اور پی ایچ ڈیز مزید انرولڈ ہو سکیں جب اساتذہ کی کمی ہوگی؟ تو یہ تو پھر اسٹوڈنٹس کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہی تو ہمارا جو احتجاج ہے، ہمارے اساتذہ جو روڈوں پر آئے ہیں وہ انہی وجوہات کی بنا پر آئے ہیں کہ یہ جو انتظامیہ کی نااہلی ہے، کہ جس میں اگر آپ کو میں چند مثالیں دوں کہ اسلامیہ آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی ایک فیکلٹی بھی ہے، اسلامک اسٹڈیز کی فیکلٹی ہے، اس میں ایم فل کے اساتذہ بھی ہیں، ایم فل ٹیچرز اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ایم فل جو کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے والے بھی ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر ایسوسیٹ پروفیسر بھی کوئی نہیں ہے، اور اسسٹنٹ پروفیسر جو ہیں ہمارے رہی ثانی صاحب، پروفیسر عبدالثانی صاحب، حافظ ثانی صاحب، ان کو انچارج فیکلٹی بنایا ہوا ہے، اور ان کا اس وقت ایکسپیرینس جو ہے وہ 20 سال سے زیادہ کا ہے۔ وہ 2005 سے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور اس کے باوجود ان کا کرائیٹیریا ایچ ای سی کا جو پروفیسر شپ کا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی فیکلٹی میں نہ تو ایسوسیٹ پروفیسر کا ایڈ دیا گیا، نہ ہی پروفیسر کا ایڈ دیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹس میں بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ صرف اساتذہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ ایچ ای سی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پر پی ایچ ڈی ہو رہے ہوں، جہاں پر ایم فل ہو رہے ہوں، وہاں پر آپ پروفیسرز کی اہلیت رکھنے کے باوجود اساتذہ کو جو ہے وہ پروموٹ اور ایسوسیٹ اور پروفیسرز کے لیے ان ڈپارٹمنٹس میں ایڈ نہ دیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوگی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو متعلقہ اتھارٹی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے، ظاہر ہے اس کے رول بھی بائی پاس ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کا تو ہو ہی رہا ہے سارا سلسلہ، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کی انتظامیہ جو ہے اس کا رویہ اس وقت کیا ہے نئے سلیکشن بورڈ کو لے کر کے، پرانے سلیکشن بورڈ کے حوالے سے، اور خصوصاً ان کی جو کمیٹی فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی تھی
اس کی سنائیں کچھ سفارشات جو اس اجلاس کے اندر معاملہ یونیورسٹی کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا اس اجلاس میں، تو وہ صورتحال کیا ہے ایچ ای سی کے حوالے سے؟ دیکھیں ایف پی سی کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، مالیاتی اینڈ پلاننگ منصوبہ بندی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا گزشتہ مہینے میں، جولائی کے مہینے میں. اس میں ایچ ای سی کی طرف سے ڈائریکٹر فائنینس جو ہیں میڈم سمینہ درانی صاحبہ نے شرکت کی تھی آن لائن. اور جب سلیکشن بورڈ کے حوالے سے بات آئی اور انہیں بتایا گیا کہ سلیکشن بورڈ ہم کروانے جا رہے ہیں جس کے لیے 157 ملین کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جا رہا ہے سلیکشن بورڈ کے حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کی تو کسی بھی صورت میں اس بات کی تائید اور اس کی منظوری نہیں دی جا سکتی. آپ ایک طرف ایچ ای سی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے اور ہمیں اضافی گرانٹ دی جائے، اور دوسری طرف آپ 157 ملین کے جو ہیں وہ مزید اپنے اخراجات میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. آپ نے جو چیزیں لگائی ہیں وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ یہ پیسے آپ کس طرح پورا کریں گے، اس گیپ کو کس طرح پورا کریں گے. لہٰذا انہوں نے اپنے شدید تحفظات کے بعد کہا کہ آپ اس کے اوپر انڈیویجول بیسس پہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ورکنگ کریں اور اس کی فیزیبلٹی جو ہے نیکسٹ اجلاس کے اندر پیش کریں. اچھا، کچھ اطلاعات ایسی ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے ہائی کورٹ سندھ کا بھی اور اسلام آباد کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے کہ اساتذہ انتظامی عہدے پہ نہیں ہوں گے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ اب ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری جو ہے وہ کچھ سیٹوں کو مرج کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کا کوئی گھوٹالہ بنا رہے ہیں کہ جس میں جو ایک ٹیچر ہوگا اس کو وہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن والا بھی اس کو دے رہے ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری بھی سنبھالے گا، اور ایڈمیشن کے حوالے سے بھی، اور کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو کیا ایسا ہے، ہونے جا رہا ہے، یہ ان کی خواہش ایسی ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی رولز کے اندر یا قانون کے اندر یا اتھارٹی کے نزدیک اس کی کیا اہمیت و حیثیت ہوگی؟ دیکھیں اس حوالے سے جو ابھی ایف پی سی کی بات ہوئی، اور اس میں ایف پی سی میں میٹنگ کے اندر ڈائریکٹر فائنینس ایچ ای سی میڈم سمینہ درانی صاحبہ نے اپنے اعتراضات کا اظہار کیا، وہ منٹس میں بھی موجود ہے. اس اعتراضات کو آپ کہہ لیں کہ ایڈریس کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے نیکسٹ میٹنگ کے اندر جو فیکٹس اینڈ فیگر پٹ کیے گئے ہیں وہ حیران کن ہیں. وہ آپ بھی سنیں گے تو شاید پاکستان میں اس کی مثال کہیں اور نہ ملے کہ یونیورسٹی کے اندر ایک سلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے جس میں ایک پوسٹ، فار ایگزامپل ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ اناؤنس کی جاتی ہے اخبار میں. پاکستان کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی شخص جو کہ ایچ ای سی کے کرائیٹیری کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر کی اہلیت رکھتا ہے وہ اپلائی کرنے کا اہل ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے. لیکن ہماری انتظامیہ اور وائس چانسلر صاحب نے جو رپورٹ ایف پی سی کے اندر پیش کی ہے وہ یہ کہ اس پوسٹ کے اوپر جو ڈپارٹمنٹ جو پوسٹ پہ جن کو رکھا جائے گا وہ پی آر او کی بھی جو ہے وہ خدمات انجام دیں گے. اور یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس وقت جو شخص یہاں پر ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز آپ کہہ لیں کہ انچارج ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کام کر رہے ہیں، وہ سابقہ پی آر او کی پوسٹ پر ہی کام کر چکے ہیں. خاتون ہیں وہ پی آر او کی پوسٹ پہ ہی کام کر چکی ہیں. ان کو اسسٹنٹ پروفیسر بنانا ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو ریٹن میں لکھا ہے کہ اس پوسٹ کے اوپر اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے بعد یہ جو ہے وہ پی آر او کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں گی. اسی طرح دیگر کئی پوسٹ ایسی ہیں جہاں پر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اس پوسٹ کے اوپر جو ہے جو اپوائنٹ ہوگا وہ ڈائریکٹر کیو اے سی، وہ ڈائریکٹر ایڈمیشن، وہ ڈائریکٹر ایوننگ. یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ تمام اساتذہ ہیں جو اس وقت انتظامی عہدوں پر کام کر رہے ہیں. آیا وہ ڈائریکٹر ایوننگ کی پوسٹ پر ہیں، ڈائریکٹر ایڈمیشن کی پوسٹ پر ہیں، اور ان کو پروفیسرز بنانے کے لیے ایڈ دیا گیا ہے. اور یہ بات ریٹن میں بھی لکھ کر بتا دی گئی ہے کہ ان پوسٹ کے اوپر جو لوگ آئیں گے اور وہ ڈائریکٹر ایوننگ، ڈائریکٹر ایڈمیشن، ڈائریکٹر کیو ای سی، ڈائریکٹر پی این ڈی، پی آر او کی جو ہے خدمات انجام دیں گے. یہ تو اپنی ذات میں یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کنفلیکٹ ہے اس طور پر کہ ایک ٹیچر
وہ پورے پاکستان کے میڈیا کو جواب دے رہا ہوگا یا وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوگا. یہ بات تو بینگ اے جرنلسٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک شعبے کا استاد ہے, وہ کلاس لے رہا ہے اور ادھر سے ایک صحافی اس کو فون کر رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, آپ بتائیں. تو وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا یا وہ میڈیا کو فیس کرے گا؟ یہ ایک تو عجیب انہوں نے اس طرح کی چیز کی ہے. دوسرا بھی ظاہر ہے جو اساتذہ ہوں گے وہ پڑھائیں گے یا وہ فل ٹائم بیٹھ کر کے ایڈمیشن کے معاملات کو دیکھیں گے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ معاملات کورٹ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ہم اگر آگے چلیں تو یہ بتائیں کہ جو مالی صورتحال ہے یونیورسٹی کو, جو مالی معاملات کی گمبھیر صورتحال کا سامنا ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا قریب میں ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, مالی معاملات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ نے انتظامی عہدوں پر اساتذہ کے تقرر پہ پابندی لگا دی ہے, لیکن وفاق میں ابھی ایسا نہیں ہوا. سندھ گورنمنٹ میں یہ طے ہو گیا ہے کہ جناب کوئی بھی انتظامی عہدے پر استاد نہیں رہے گا. عدالت کا آرڈر ہے. عدالت کا آرڈر ہے. لیکن اسی سندھ گورنمنٹ کے آرڈر کو بیس بنا کر سابقہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے سینٹ کا اجلاس ہوا, اس سینٹ کے اجلاس میں موجودہ وائس چانسلر صاحب نے اپنی تنخواہ ایچ ای سی کے جو کرائیٹیریا تھا, جو ایچ ای سی کی انسٹرکشن تھیں, جو منسٹری کا خط تھا, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کئی گنا زیادہ اپنی تنخواہ فکس کروائی, جس پہ سینٹ کے اجلاس کے اندر ایک سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ جی سندھ گورنمنٹ کے اندر تو 10-10 لاکھ روپے وائس چانسلر کی تنخواہیں ہو گئی ہیں, جبکہ اس کی اپروول نہیں آئی تھی. لیکن اس کا حوالہ دیتے ہوئے وائس چانسلر کی تنخواہ 8 لاکھ سے زیادہ ود الاؤنس جو ہے اس کے اوپر الاؤنس آپ رکھیں وہ فکس کروائی گئی. اور ان حالات میں جب آپ کہیں کہ مہینوں کی تنخواہیں ڈیو ہیں, 27 مہینے کی ہاؤس سیلنگ ڈیو ہے, 3 مہینے کی پینشن ڈیو ہے, ابھی جو ایف پی سی ہوئی ہے اس میں بھی وائس چانسلر کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے قرارداد رکھی گئی تھی. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یونیورسٹی میں مالی معاملات اور پھر خود کو نوازنے کے لیے خود ہی ساری کچھ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وائس چانسلر نے کئی دفعہ, اب جس طرح گزشتہ دنوں 2 خواتین کے ساتھ تو معاملات سامنے آ چکے ہیں کہ وہ ہراسمنٹ کی شکایتیں ان کے خلاف آئی ہیں, تو بول تو یہ دیتے ہیں, سوچتے بعد میں ہیں. اسی طرح انہوں نے کچھ اس طرح کی بھی باتیں کہی ہیں کہ یہ اساتذہ جو ہے ان سے مٹھائی کھا لیں, ان کے یہ سلیکشن بورڈ میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ پہلے سے ہی انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے, تو کیوں نہیں رجسٹرار کو کہہ کر کے ان کے لیٹر جاری کروا دیتے؟ یہ کیا ایسا ہے؟ اطلاعات تو ایسی آئی ہیں, کیونکہ لازمی بات ہے کہ جب آپ کسی استاد کو بلائیں گے تو صرف وہ اکیلا نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ اگر کوئی استاد آیا ہے, باہر کوئی نان ٹیچنگ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے آفس میں کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ باتیں باہر بتائے گا کہ آپ نے اس استاد کو بلا کر کیا کہا. تو اس طرح جو اطلاعات سامنے آئیں, آپ نے بیشتر اساتذہ کو بلایا اور جن کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے تھے, جن کو آپ پروفیسر بنانا چاہتے تھے, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس وقت کیا ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں, کیا آپ ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں؟ ایک صاحب نے کہا نہیں میں انچارج نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کو پھر ہم انتظامی ذمہ داری کیو ای سی کی دے دیتے ہیں, آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کیو سی بنا دیتے ہیں, تاکہ جب آپ پروفیسر بنیں تو ہم یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ یہ پروفیسر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کیو ای سی کی بھی ذمہ داری انجام دیں گے. اس طرح آپ نے بیشتر اساتذہ کو بلا کر ذمہ داریاں بھی دیں اور ان کو پہلے سے انفارم کیا. اس وقت تمام یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کسی بھی استاد سے پوچھیں تو جو آپ کہہ لیں کہ 20-25 اسامیاں آئی ہیں, وہ تقریباً آپ کو ہر استاد بتا دے گا کہ کس سیٹ کے اوپر کس استاد کو رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ اس میں کچھ ہمارے پاس بھی تفصیلات اس طرح کی آئی ہیں, وہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ ان کو سلیکشن بورڈ سے پہلے ہم ایک تجزیاتی طور پر دے بھی دیں کہ یہ والے لوگ جو ہیں وہ ہماری اطلاعات کے مطابق ہو جائیں گے. ان میں 19-20 ہو بھی سکتا ہے. لاسٹ میں مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں, آپ چونکہ تینوں کیمپسز کے اساتذہ کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ لاسٹ میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں ایسے کون سے 3 سے 4 میجر چیزیں کی جائیں تو یونیورسٹی کو یہ مسائل جو ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں. وائس چانسلر کے لیے یہ ایڈوائز آپ کی کون سی ایسی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اس توسط سے وہ شاید سن لیں؟ براہ راست تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں. دیکھیں, بظاہر جو مسئلہ نظر آتا ہے, جو میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے, ہر جگہ ڈسکس ہوتا ہے, وہ ہے فائنینشیل کرائسس.
اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی، انتظامیہ کا بھی موقف یہ ہوتا ہے کہ جی HEC فنڈ نہیں دے رہی ہمیں اور اس وجہ سے مالی خسارہ ہے اور ہر سال بڑھ رہا ہے. لیکن گزشتہ 2.5 سال میں جو موجودہ وائس چانسلر کا ٹائم گزرا ہے اس میں ہی ہم نے اندازہ لگایا کہ معاملات جو مزید خراب ہوئے ہیں وہ فنڈ پرووائڈ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انتظامی بے ضابطگی کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر وائس چانسلر صاحب تھوڑا سا بھی انٹرسٹ لیں اور وہ ٹائم دیں یونیورسٹی کو تو یقیناً اس میں بہتری آ سکتی ہے. سب سے پہلے وقت دینا ہوگا. ایک عام ادارہ جو بہت اچھا چل رہا ہو اس کے بھی وائس چانسلر سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اور رات کو بھی بامشکل ہم گھر جاتے ہیں. ایک ایسی یونیورسٹی جو کہ انتہائی کرائسس میں ہے وہاں کے وائس چانسلر صاحب کراچی کیمپسز کا دورہ 1 مہینے کے اندر 4 سے 5 دن کرتے ہیں اور وہ 4-5 دن بھی مختلف اجلاسوں کے اندر اور فوٹو سیشن میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہت ضروری ہے وائس چانسلر کا کہ وہ ٹائم دیں اور ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف میں جو انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے اس کو ایک دفعہ ری وزٹ کریں. ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں جو واقعی اس اردو یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکیں اور اس کرائسس سے اس کو نکال سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین یہ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے اردو یونیورسٹی کے حوالے سے. اساتذہ کا موقف کیا ہے، اساتذہ کیا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، یہ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. اب یونیورسٹی کی انتظامیہ کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ چاہے تو اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بھی ہے تاکہ ناظرین کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے اور یونیورسٹی کے دیگر اساتذہ کے سامنے یونیورسٹی کا موقف بھی جانا چاہیے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آج کے اس ولاگ میں رکھی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئریز ہیں آپ کے پاس، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.